रिसर्च पेपर में ही 50 नंबर सीरियल के ऊपर वो हदीस मौजूद है जिसमें जिक्र है कि हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया गया। और ये हदीस जो है वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 37,359 है, और जो मकबा रहमानिया ने PDF छापा हुआ है ना उर्दू में, उसमें है 38,514। वो इंशाल्लाह JPG हम इसके ऊपर डिस्प्ले भी कर देंगे, आपको वो हदीस नज़र आ जाएगी। ये हदीस अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4816। और हमारे जेलम शहर के बहुत बड़े एक मुहद्दिस शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, शेख ज़ुबैर ज़ही साहब के शागिर्द हैं। उन्होंने इस हदीस की सनद को सही डिक्लेयर किया और उनका रिसाला है अस्सुन्ना 26 नंबर में उन्होंने ये हदीस नकल की। और इसके बाकी भी उन्होंने कई एक तरीक थे, उनके सारे रेफरेंसेस उसके अंदर कोट किए। इंशाल्लाह हम JPG में वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे कि हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया गया। वो हदीस आपको मैं वर्ड बाई वर्ड अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पढ़ के सुना भी देता हूँ ताकि आपको ये बात पता भी चल जाए। हज़रत उमैर इब्न इसहाक ताबी रवायत करते हैं कि मैं और एक आदमी, उनका कोई दोस्त था, हज़रत हसन इब्न अली की इयादत के लिए हाजिर हुए। हसन इब्न अली उस वक्त उस आदमी से कहने लगे कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछ ना सको, यानी मेरी मौत का वक्त करीब है, कोई इल्मी बात डिस्कस करनी है तो मुझसे कर लो। आप देखें कि इल्म कितनी बड़ी चीज़ है, यानी अहले बैत में से फिर नबी इस्लाम के नवासे सैयदना हसन इब्न अली वो मौत के वक्त भी कह रहे हैं कि कोई इल्मी बात मुझसे डिस्कस करो। इसलिए मैं कहता हूँ इल्म हासिल करना या इल्म सिखाना ये हज़ारों साल की इबादत से बेहतर है, नफली इबादत से, इससे पहले कि तुम मुझसे पूछ ना सको। उन साहब ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, अल्लाह ताला आपको आफियत अता करे। रावी ने फरमाया कि हज़रत हसन खड़े हुए और बैतुल खला में दाखिल हुए, फिर बैतुल खला से वापस हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी तरफ नहीं निकला यहाँ तक कि मैंने अपने जिगर का एक टुकड़ा फेंका है जिसको मैं इस लकड़ी से उलट पलट कर रहा था। यानी वो टॉयलेट गए तो उनको पेशाब के अंदर या उन्होंने वॉमिटिंग की, उल्टी के अंदर उनके जिगर के टुकड़े कट के निकले, क्योंकि बड़ा सख्त जहर दिया गया था। मुझे कई मरतबा जहर पिलाया गया लेकिन इस मरतबा ज़्यादा सख्त, इससे ज़्यादा सख्त चीज़ कोई और नहीं थी। यानी इस दफ़ा जो मुझे जहर दिया गया वो बहुत सख्त था जिसकी वजह से मेरा जिगर कट के बाहर निकला। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने हसन इब्न अली के साथ ये जुल्म किया, हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म किया। उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, आमीन। हज़रत उमैर ताबी कहते हैं अगले दिन हम सुबह के वक्त दोबारा इयादत के लिए गए तो वो उस वक्त जान कुनी की हालत में थे, यानी वो हालत नज़ा में थे। उमैर कहते हैं कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उनके सर के पास बैठ गए। यानी हसन इब्न अली नज़ा के आलम में लेटे हुए हैं और उनके छोटे भाई हुसैन इब्न अली वो उनके सरहाने आके पास बैठ गए और फरमाया ए भाईजान आपको जहर देने वाला कौन है? तो हज़रत हसन इब्न अली ने फरमाया क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? तो उन्होंने फरमाया जी हाँ। तो हज़रत हसन ने फरमाया अगर वो वही है जिसके बारे में मेरा गुमान है तो अल्लाह ताला उसे सख्त सज़ा देने वाला है, और अगर वो बरी है तो मैं ये पसंद नहीं करता कि एक बरी आदमी मेरी वजह से कत्ल कर दिया जाए। यानी उन्होंने कहा मुझे असेसमेंट तो है कि मुझे कत्ल करने के लिए जहर किसने दिया है, लेकिन चूंकि हज़रत हसन को इल्म गैब तो कोई नहीं था ना, ये तो आपके बुजुर्ग बाबों के बारे में दावे हैं ना। तो उन्होंने कहा अगर तो मेरी ये असेसमेंट दुरुस्त है तो तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है, और अगर मेरी असेसमेंट गलत निकली और तुमने बदला लिया तो एक मजलूम आदमी को तुम कत्ल कर दोगे। आप देख लें मौत के नज़ा के आलम में भी इंसाफ का दामन अहले बैत अपने हाथों से नहीं जाने देते थे। तो ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा आ चुका है, PDF इंशाल्लाह हम अटैच कर देंगे। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अलावा ये अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है जिसका मैंने हवाला अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया।
اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا۔ لیکن اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے۔ اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا، وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا، وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے، یہ بھی ایک کوسچن ہے نا، کس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے، وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی جب CCTV کیمرہ ہیں، سب کچھ ہیں، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں، تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں،
اور جو اردو PDF ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17,321. یہ سارے JPGs انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے. 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفا 360 ہجری. تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے، اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے، سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی. اور ایک ایک نمبرنگ پہ کئی حدیثیں ہیں. اس میں مثلا جو 33 نمبر ہے غدیر خم کے، میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں. ویسے تو غدیر خم پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، جو میں نے کور کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایک نمبر پہ کئی احادیث ہیں، اس لیے 200 سے زیادہ روایتیں ہیں. تو اس ریسرچ پیپر میں یہ روایت 4131 موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا، اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے. یہ دارالاسلام کی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں، یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا، اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہے 4131 سنن ابی داؤد، ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی. مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنصرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے. معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا، فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں. یہی کام ناج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی. یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا. ٹھیک ہے نا جی. تو جدو کوئی کام پائے تو اس کام سے رسی کاٹ سکنے ہیں اللہ دے فضل. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں، میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو،
اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا۔ تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے، وہ چمچا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا۔ تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفأ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔